जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन आ रही है उसको बड़े इम्पोर्टेंट एंगल से देखा जा रहा है। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको याद हो हिस्ट्री, अगर हमारे साथ अगर हम देख सकें तो इंडिया जो है वो हमेशा अ, अफ़गानिस्तान के साथ उसके जो मामलात थे वो कोई इतने मुनासिब नहीं रहे। पर्टिकुलरली आप चले जाएं जिहाद के ज़माने में, जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे तो इंडिया की पोजीशन बिल्कुल एक डिफरेंट थी। और फिर जब अभी अ, अशरफ गनी वगैरह की हुकूमत आई तो इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो इंडिया है वो उसने दोबारा अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। सो अफ़गान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात पहली दफ़ा ठीक हो रहे हैं। क्या मज़े की बात यह है कि एक वक्त ये हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफ़गान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे। और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज़ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आके देखें, को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन इंडिया की जो प्रेज़ेंस है वो अफ़गानिस्तान में दिन-ब-दिन वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है। एक प्रैग्मैटिक अप्रोच रखी है। लार्जली सिक्योरिटी कंसर्न्स डोमिनेट रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि इंडिया जो है उसने अपना एक एनएसए लेवल की कन्वर्सेशंस भी रीजन के ममालिक के साथ शुरू की हुई हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसका पाकिस्तान ने बाइकआउट किया। और पाकिस्तान ने बाइकआउट इसलिए किया कि हम वो समझते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते। अब आप अगर ये देखें कि इंडियंस जो हैं उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टीन्यूसली अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में हैं। और बातें क्या हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। पहले पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, एक कॉशियस अप्रोच थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो था, इन्होंने अभी तक किसी मुल्क में हमने चाइना ने रिकग्नाइज़ कर लिया बिकॉज़ चाइना ने अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकग्नाइज़ नहीं किया। रिकग्नाइज़ फिर पता नहीं क्या होगा। और दहशतगर्दी की वजूहात हैं, दिस एंड दैट। दूसरा, इंडियंस कहते हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसी दोबारा जून 2022 में खोल ली थी काबुल के अंदर। छोटी टीम थी। और किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, देर वॉज ए टाइम। और वो टाइम ये था कि इंडियंस अफगानिस्तान में घुस नहीं सकते थे, और पाकिस्तान जो था वो हर वक्त अफगानिस्तान में बैठा होता था। और कहा जाता था कि जब तालिबान की हुकूमत आई है तो कहा यह जाता था कि शायद पाकिस्तान ही मिनिस्टर्स बनाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान की अपनी से नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान के जो DGISI जो थे, फैज़ हमीद, चले गए वहाँ पे, ये बताने के लिए हमारे तालिबान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज की मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना जी, ये चीज़ वो कहते हैं। सो मुझे जो चीज़ लगती है या जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो यही है कि वो कहते तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, कि काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स हैं, क्योंकि इंडिया चाहता है कि अफ़गान तालिबान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद हो, जो इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हों, उसके उसको देखें। और तालिबान ने कहा है कि हमारी सरज़मीन ऐसे एलिमेंट्स की नहीं इस्तेमाल होगी, जो कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन नहीं इस्तेमाल होगी अगेंस्ट इंडिया। ये वो कहे। अरे कोई वक़्त नहीं, दूर वक़्त नहीं है, मैं आपको बात बता दूँ। वो वक़्त दूर नहीं है जब अफ़गानिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को दहशतगर्द जमातें करार देगा, जो कि वो कहेंगे जी देखिए पाकिस्तान में बैठे हुए हैं।
کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے جی افغانستان کے ساتھ ہمارے ماضی میں بڑے اچھے تعلقات رہے اور ابھی اس طرح کی چیز. انڈینز جو ہیں ابھی فار ایگزامپل یہ جو جے پی سنگھ صاحب جو ہیں یہ گئے ہیں وہاں پہ. بات کیا ہے جی اکنامک ریلیشن پیپل کی موومنٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان نہیں ہے، وہ چائنا بھی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چائنا کو تمام نیبرہڈ میں مینیج کرنا ہے. اس سے پہلے سینٹرل ایشیا میں کافی زیادہ کوشش انہوں نے کی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ سینٹرل ایشیا میں مینیج کریں، چائنا، مالدیوز میں، بھوٹان میں، سری لنکا میں، نیپال میں. افغانستان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات کرتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اٹس ناٹ جسٹ ہیومینیٹیرین اسسٹنس. یاد رکھیں انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنیز نے جو ریئر ارتھ میٹلس یا جو انویسٹمنٹس کی ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے کنونس کر لیا تھا افغانستان کو کہ چابہار پورٹ وہ استعمال کریں. اب انڈیا ڈیولپمنٹ اسسٹنس دے رہا ہے طالبان کو، ٹیکنیکل ڈسکشنز اور وہ ہیں وہ ریلیونٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اب اگر فار ایگزامپل ٹیکنیکل ڈیلیگیشن افغانستان پہنچ رہے ہیں بیکاز وہ کہتے ہیں جی اب پاکستان تمہاری ری کنسٹرکشن ری بلڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، انڈینز کر رہے ہیں. انڈین سمجھتے ہیں کہ دس از اے چوائس اینڈ چانس کہ ہم ایک افغانستان کی ری کنسٹرکشن اینڈ ری بلڈنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ سری لنکا کے اندر، بھوٹان، اس کے اندر نیپال کے اندر جب کچھ اسپیس پیدا ہوتی تھی پاکستان بھاگ کے جاتا تھا. اس وقت پاکستان کے ایکسپینسز کم ہوتے تھے. آج کل ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا انفراسٹرکچر پورا نہیں کر سکتے، سڑکیں پل نہیں بنا سکتے، لوگوں کے میڈیکل فیسلٹیز پوری نہیں کر سکتے. ہم دوسرے ملک میں جا کے کیسے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں؟ انڈیا کے اندر بھی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی، وہاں پہ بھی جو پیریفری میں بڑے برے حالات ہیں. جب انڈین سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم 800 ملین لوگوں کو ویٹ سپورٹ پہ رکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مراد ہوتا ہے؟ بہرحال انڈیا کی جو میکرو اکنامک پکچر وہ بڑی زبردست ہے. 600-700 ارب ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرو ہیں ان انڈیا نے اپنی اکانومی اور خطے میں اپنے جو اپنے آپ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، یہ چیز میں دیکھتا ہوں، یہ چیز جب میں دیکھتا ہوں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہے. اب یہ جو جے پی سنگھ صاحب دوبارہ گئے ہیں، پاکستانی تو جہاں جا بھی نہیں سکتے فرینکلی اسپیکنگ، ہم تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے جہاں پہ انڈینس پہنچ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اب چابہار پورٹ کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کراچی کی پورٹ صحیح نہیں پڑتی. کیوں وہ کہتے ہیں بھلا؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے ان کے اوپر ظاہری بات سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. ہم نے ان کو لوگوں کو نکالا ہے، ہم نے ان کو لوگوں کو اس لیے نکالا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا یہ جو دہشت گرد جماعتیں افغانستان میں چھپی ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اب انڈیا نے یہ 10 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، اس میں ایران کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن انڈیا نے بار بار کہا ہے افغانستان کو کہ آپ ایک لینڈ لاک کنٹری ہیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں آ کے، اور وہ اس چیز کو مان گئے. یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے امریکنز کو کہا تھا کہ ڈو ناٹ ہیو اے نیرو ویو آن چابہار، نیرو ویو نہ رکھیں. ٹھیک ہے جی. اب افغان طالبان جو ہیں بیسیکلی تو انڈیا اپنے آپ کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن ممالک افغانستان میں انہوں نے جو اپنی سپیس بنائی ہے، ہم امریکہ کو بتا سکیں کہ ہماری سپیس موجود ہے افغانستان میں، ہم اپنے بائی لیٹرل سپیس کے لیے. انڈیا اوور آل جو لارجر ریجن ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ اینڈ اویلیبل رکھنا چاہتا ہے، ریلیونٹ فار دیٹ کنٹری اینڈ ریلیونٹ وین دا گریٹ پاور پالیٹکس کمز ان. چائنا کی وہ پریزنس نہ ہو، امریکہ کو پتہ ہو کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں. جیسے امریکہ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افریقہ میں موجود ہے، اسی طرح انڈیا یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم خطے میں بھی موجود ہیں، ہم وہاں سے نکلے نہیں ہیں. سو یہ چیز چائنا کو بھی کانشیس کرتی ہے، انڈیا کی پرسنل بائی لیٹرلس کے لیے بھی ٹھیک ہے، اینڈ امریکہ جیسا دوست ممالک جو انڈیا کو کے لیے بھی ٹھیک ہے. اب
آپ کو پتا ہوگا کہ اب ہم نے چائنا کو، انڈیا کو یہ، افغانستان کو یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ، اب ہوتا کیا ہے، جو لوگ پاکستان افغانستان کی ٹریڈ کے حوالے سے جانتے ہیں، افغانستان بہت ساری چیزیں جو منگواتے ہیں، افغانی منگواتے ہیں، وہ افغانستان کے لیے نہیں، وہ پاکستان کے لیے ہوتی ہیں. لیکن افغانی اینڈ پاکستانی دے گیو کرپشن منی ٹو دا پاکستانی کسٹمز اینڈ اداروں کو پیسہ دے کے اس کو پاکستانی رکھ لیتے ہیں. وہ چیز کبھی افغانستان جاتی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر ٹیکس ڈیوٹی نہیں ہوتی، اس کے اوپر ٹیکس ڈیوٹی تو تب لگے وہ افغانستان پہنچے گی، تو پاکستان کی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیز افغانستان کی ہے. ایک افغانی بزنس مین نے ایک پروڈکٹ منگوانی ہے دبئی سے، وہ پاکستان آئے گی، اور پاکستان کی حکومت کیا کرے گی، اس کو ریلیز کر کے تھوڑے سے چارجز لے کے افغانستان بھیج دے گی. افغانستان اس کو خود ٹیکس کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو پروڈکٹس آتی ہیں فار پاکستان، فار افغانستان، وہ ٹیکنیکلی پاکستان کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ایڈریس افغانستان کا لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ رک پاکستان میں جاتی ہیں. جب پاکستان میں رک جاتی ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس کوئی نہیں لگا ہوتا، تو وہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایک سیکٹر میں پیسہ کوئی نہیں آتا. ہوتی پاکستانی میں پاکستانی اور افغانی بزنس مین آپس میں ملے ہوتے ہیں. دس از اے ون ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. اب ہم نے جب ٹائٹ کیا طالبان کو، افغانستان کو، بیکاز ہمارے ان سے معاملات خراب تھے، تو انہوں نے کہا وی ہیو اندر چوائس اینڈ دیٹ از چابہار. انڈیا کیم اپ ایز اے چوائس فار دم. انڈیا ایز اے چوائس وہاں پہ ہے. اور انڈیا نے، آپ کو پتا ہے، ادھر چابہار پورٹ میں 120 ملین لگایا تھا، ابھی 250 ملین انہوں نے پھر لگایا ہے. 350 400 ملین ڈالر وہ لگا چکے ہیں. اور وہ چابہار کو چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ ٹرانزٹ کوریڈور بنائے انڈیا افغانستان کے بیچ میں. دیٹ از سم تھنگ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ چیز. اور مجھے انڈیا کے جو ڈیزائنز ہیں افغانستان میں، انڈیا از اے اسمارٹ پلیئر. دیکھیں، یاد رکھیں، وہ انتہائی اسمارٹ پلیئر ہے. دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیسے چاہیے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا، اٹ ول ٹیک دیم سم ٹائم، انہیں تھوڑا وقت لگے گا. اور لیکن انہوں نے اپنا وہ بنا لی ہے، اسپیس بنا لی ہے. سو اس میں انڈیا کی پریزنس افغانستان میں، اور یہ جو جے پی سنگھ صاحب کا جانا، یہ جو لارجر پکچر مجھے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے جو لارجر پکچر نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم لارج پکچر اگر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈینز جو ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ لگ گئی ہے کہ وی مسٹ ناٹ لک افغان طالبان فرام دا لینز آف دا ریلیجن. وی ہیو ٹو لک دیم فرام دا لینز آف اے ریجنل پارٹنر. اینڈ Indians have convinced Afghan Taliban that do not look as a lens of a Hindu nation, look as a lens of a partner. And Afghan Taliban are smart and careful now. افغان طالبان جو ہے، دیکھیے مڈل ایسٹ میں کمپٹیشن ہے. مڈل ایسٹ میں کمپٹیشن کیا، قطر اور یو اے ای اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹرکی، دے وانٹ ٹو گیو این امپریشن ٹو دی افغان امیریکنس کہ ہمارے وہاں بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن اصل تعلقات یا قطر کے اچھے ہیں سعودی افغانستان کے اندر، یا یو اے ای کے اچھے ہیں. یو اے ای میں وہ علاج کرانے جاتے ہیں، قطر میں ان کا دفتر کھلا رہا ہے. سو وہ ایک اس طرح کی چیزیں ہیں. پاکستان بیچ میں ریلیونٹ ہو گیا. انڈیا چاہتا ہے اپنی اسپیس. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ریپلیس قطر اینڈ یو اے ای امیڈیٹلی، بٹ انڈیا ڈز وانٹ کہ پہلے ہم اپنے کور انٹرسٹ کو ایڈریس کریں. وہ جو ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے دہشت گرد جماعتیں آپریٹ کر سکتی ہیں، پہلے اس کو دیکھیں. دوسرا، اپنے آپ کو اس خطے میں ریلیونٹ کریں. تیسرا، ان کی تھوڑی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کریں، ان کے ساتھ انگیج کریں. چوتھا، وہ سمجھ جائیں کہ پاکستان نے گیپ چھوڑا ہے، اس گیپ کو فل کرو. ٹھیک ہے نا جی. ہیومینیٹیرین اسسٹنس کر دو. طالبان کی ریکگنیشن تو انہوں نے کی نہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے، دیکھیں نا، جے پی سنگھ از اے پرسن ہو کیم ٹو پاکستان ود ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے ساتھ. جے پی سنگھ صاحب آئی تھنک سروڈ ان پاکستان. یس، آئی ہیونٹ میٹ ہم. لیکن کہا جاتا ہے کہ اب وہ از اے سینئر پرسن ان انڈیا منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر. اب تو میرا خیال ہے کہ ان کو ہی ول بی ایمبیسڈر سم ویئر ویری سون، کیونکہ انہوں نے اپنا شنیور ایم ای اے میں پورا کر لیا. وہ ایز این ایمبیسڈر کہیں جائیں گے.
میری اسیسمنٹ ہے، کیونکہ اکثر ڈپلومیٹس جو تھوڑا ٹائم پورا کر لیتے ہیں دین دے گے، بٹ ہی ول گیٹ اے گڈ جاب بیکاز ہی از کلوز ٹو جے شنکر. کسی اچھے کیپٹل میں دنیا میں جائیں گے. اب کون سا کیپٹل رہتا ہے لیٹس سی. امریکہ تو ایک امبیسڈر صاحب چلے گئے ہیں، یو این بھی چلے گئے ہیں، اور کون ان کو وہ کرتا ہے. بٹ انڈیا اپنی وہ اسپیس بنانا چاہ رہا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا، وہ اس میں کامیاب ہو گیا. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ تھنگز ول انفولڈ فردر. آئی ڈونٹ نو، بٹ فار می جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ انڈیا نے گیپس ڈھونڈ لی ہیں، پریزنس بڑھائی ہوئی ہے، اور پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے، خاموشی افغان طالبان کے حوالے سے. نہ ہم ان کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ ہم ان سے کچھ لے سکتے ہیں. ہمارے لیے سنگل موسٹ امپورٹنٹ ایجنڈا ہے TTP ہے، اینڈ بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز are those who hide in Afghanistan. یہ ہمارے لیے دو امپورٹنٹ ہیں. That's the most important thing میری اسیسمنٹ. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، بٹ میرے لیے یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور شاید اوور دا پیریڈ آف ٹائم انڈینز جو ہیں دے ریئلائز کہ اینڈ دے ول میڈ افغانستان ریئلائز کہ ورکنگ ود انڈیا از امپورٹنٹ فار افغانستان. سو ہمارا اور آپ کا کوئی مذہبی کنیکشن نہیں ہے، اور مذہبی لینس سے ہمیں نہ دیکھا جائے. میرا خیال ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم انڈیا ہیز بین سکسیزفل ان میکنگ اسلامک ورلڈ ریئلائز، بیکاز ان دا لاسٹ 77 years پاکستان میڈ اسلامک ورلڈ. Pakistan forced Islamic world to look India as an oppressor, as a Hindu nation, as an oppressor like Israel, whose job is to oppress the Muslims in Kashmir. لیکن پاکستان کی کمزور اکانومی، ویک فارن پالیسی، انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اینڈ یہی انڈیا کی اسٹرینگس ہیں. دیر پولیٹیکل کنٹینیوٹی، دیر اکنامک اسٹرینتھ، دیر آؤٹ ریچ ٹو دا ورلڈ. اور ہمارے ہاں یہ جو الیٹ کیپچر ہے، اس نے پکڑ کے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ آج وی جسٹ کین ناٹ میک آر کیس. ہم اپنا کیس بھی نہیں بنا سکتے. میں تو اس کو اس میں جسے کہتے ہیں نا اینگل سے دیکھتا ہوں. بہرحال لیٹس سی ہاؤ تھنگس گو. ابھی آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا.